दिखा काबा दिखा काबा दिखा काबा दिखा काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। उम्र बची है मेरी कहाँ उम्र बची है मेरी कहाँ मर ही न जाऊँ मौला यहाँ काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। कभी गिर्द काबे कि मैं भी तो घूमूं कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं मुझे भी दिखा दे हरम वो खुदाया मुझे भी दिखा दे हरम वो खुदाया बरसती है रहमत की बारिश जहाँ काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। मैं अक्सर ही यादों में काबे को पहुँचा मैं कितना हूँ तड़पा मैं कितना हूँ रोया है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना करूँ कैसे मैं ये लबों से बयां काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला। सुना है वहाँ पर जो हज हो रहा है ये परवान सुनकर यहाँ रो रहा है बुला ले खुदाया उसे भी हरम में बुला ले खुदाया उसे भी हरम में लगी आग दिल में बुझा दे यहाँ काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला काबा दिखा दे मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। एक छोटे से वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर हैं। हमें यहाँ दो गेस्ट ने और ज्वाइन किया है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं लैला सदफ़, अस्सलाम वालेकुम, और अलमास अल्ताफ़ जो कि कम्युनिटी चला रही हैं डिसेबल बच्चों की, तो हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपसे कहती चलूँ कि आज का दिन मंसूब है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत से। वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और बहुत ही प्यारे थे, वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूरे नज़र थे, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि दुलारे थे हज़रत बीबी सैयदा पाक बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हज़रत इमाम हुसैन जो कि करबला के शहज़ादे थे, उनके बड़े भाई थे, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी शबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थी, जिन्हें कहा जाता था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अक्ल व फ़हम में बादशाह थे, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम थी, हम उनके बारे में जितनी गुफ्तगू करें वो कम है। मैं इस टॉपिक पे स्पेशल डिस्कशन के लिए जो है वो अपने अल्लामा साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो कि जन्नत के
جو نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کا، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ہماری عام عوام کو پتہ چلے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کیا تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی مہربانی کنزا، آپ لوگوں نے مجھے اس بہترین ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا، اور ظاہر ہے جن سے محبت ہوتی ہے انسان انہی کی گفتگو کرتا ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک، اور ظاہر ہے جن کی گفتگو آج کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ کسی اور ایسی شخصیت کو کوئی ایسی مولا حسن کی طرح ایسی اہمیت دی، بے شک، یا فضیلت میں ہم کہیں کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہے، اور کسی کی رمضان میں ولادت نہیں آتی۔ کیا بات ہے۔ اور جس طریقے سے قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہے، اسی طریقے سے امام حسن کا ولادت بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے۔ ایک بات، دوسری کہ ایسے پاک وطن سے آئے، بے شک، کہ جن کے لیے خود قرآن مجید نے ان کے پاک ہونے کی گواہی دی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، خاندان رسالت کے گھرانے کو ایسا پاک اور پاکیزہ رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ بے شک بے شک، اور اس کی عملی مثال ہم آتے ہیں مولا حسن کی ولادت سے۔ مولا حسن کی ولادت 15 رمضان ظہر اور عصر کے درمیان ہوئی تھی۔ بالکل، ظہر کی نماز بی بی نے پڑھی، مولا حسن کی ولادت ہوئی، اور پھر عصر کی نماز کے لیے بی بی کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ آپ عملی طور پر دیکھیں کہ ایسے پاک وطن سے آئے، اور خود جیسے ہی زمین پر دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں مولا حسن۔ اور مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کے لیے یہ بھی کہا جائے تو برا نہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو بکر اور ان کی زوجہ جناب اسماء بنت امیس یہ آپس میں بحث و مباحثے میں پڑ گئے، کہ جناب اسماء کہتی تھیں کہ میں افضل، اور جناب ابو بکر کے فرماتے تھے کہ میں افضل۔ تو حضرت ابو بکر اپنے فضائل گنواتے کہ میں پہلا مسلمان، میں رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، میں نے ان کے ساتھ غار میں رہا، یہ ہوا وہ ہوا، جنگوں میں گیا۔ بی بی فرماتی تھی نہیں میں افضل ہوں، وہ اپنی فضائل گنواتی تھیں۔ یہ ان کی آپس میں نزاع ہوئی، یہ آ گئے پیغمبر کے پاس کہ ہم میں سے بتائیں کون افضل ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اسماء بنت امیس افضل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان پوچھا یہ کیسے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو ہیں دائی ہیں امام حسن کی، کیا بات ہے، کہ جب مولا حسن کیا بات ہے، ولادت ہوتی ہے تو یہ دائی بنتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دائی ہو بن جائے، اس کا یہ مقام بن جائے، تو خود امام حسن کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام، کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ یہ دونوں حسن اور حسین جو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو سردار ہے، ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو جنت میں سردار ہوگا وہ دنیا میں بھی سردار ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں تو سرداری ہے، یہاں میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی مولا حسن کو کہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں میں اوپر بیٹھ جاؤں، تو وہ بھی دین اسلام سے خارج ہے، چونکہ ظاہر جنت کے سرداروں سے بیعت نہیں لی جاتی، دین آگے انہی سے چلا، دین آگے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے وہ امام حسین سے چلا ہے، مولا حسن کی جو ہے آگے آل ہے وہ منقطع ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام حسن کی بیٹی فاطمہ، امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین، ٹھیک، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، ان کے بطن سے پیدا ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام، اور پھر آگے ساری نسل یہیں سے، یعنی کہ جتنے بھی آگے ہمارے 12 امام ہیں یہ امام حسن و حسین کے ہی نسل سے آگے چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کی نسل جو ہے ایک جگہ پر آ کر رک گئی اور ان کے نسل میں امامت نہیں آئی، اور امام حسین کی نسل میں امامت آئی، ایسا نہیں ہے۔ دونوں بیٹے رسول خدا کے ایسے ہیں کہ جن کی نسل سے آگے پوری امامت چلتی ہے۔ اور ساتھ میں ان کی میں فضائل میں کیا بیان کروں کہ یہ آیہ تطہیر میں بھی ہیں امام حسن، آیہ مباہلہ میں بھی ہیں، بالکل۔ حالانکہ آیہ مباہلہ اگر بات کریں کہ مباہلہ کا مقام جو تھا، یہ سارے معاملات جب ہو گئے نا دین کے،
مثلاً ہجرتیں بھی ہو گئی, مکہ بھی فتح ہو گیا, آخری حج بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب یہ عیسائی آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ہم افضل ہیں, آپ افضل نہیں ہیں, اور بڑا مباحثہ ہوا. 3 دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا, نہیں مانے, کٹ حجتی کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور رسول اللہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کوئی دلیل, تو وہ کہنے لگے کہ جی بغیر باپ کی آیا اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو رسول اللہ نے کہا پھر تو حضرت آدم کو مانو, اس کی تو ماں بھی نہیں تھی, تو پھر تو وہ زیادہ حقدار ہے اللہ کا بیٹا ہونے کے. تو خیر کٹ حجتی کرتے رہے, نہیں مانے. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب انہیں کہہ دو, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں, ہم اپنے بیٹے لائیں گے, یہ اپنی عورتیں لائیں, ہم اپنی عورتیں لائیں گے, یہ اپنے جیسے لائیں نفس, اور ہم اپنے جیسے لائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے, جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. ٹھیک. اب رسول اللہ, اچھا یہ تینوں سیگے جو ہیں جمع کے سیگے استعمال ہوئے کہ ابناءنا, اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. ٹھیک. اب رسول اللہ اپنے بیٹے بنا کر حسن حسین کو لے کر جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, حالانکہ علی کے بیٹے ہیں, مگر قرآن نے کہا کہ اپنے بیٹے لاؤ, تو رسول اپنے بیٹے بنا کر حسنین کو لے کے گئے. نسانا, رسول چاہتے تو پورے مدینے کی عورتیں لے جاتے, بے شک, چونکہ جمع کا سیگا. اور عربی میں 3 یا 3 سے زائد کو جمع, 2 کو جمع نہیں کہتے عربی میں, 3 کو جمع کہتے ہیں, 3 یا 3 سے زائد کو. مگر رسول اللہ کو حکم ہوا تھا کہ پورے مدینے کی, مطلب چاہیں تو عورتیں لے آئیں, مگر مباہلے کے اندر چاہیے سچے تھے. تو رسول اللہ بی بی فاطمہ کو لے کر گئے, تنہا بی بی فاطمہ کو لے کر گئے. اور انفسنا, اپنے جیسے لاؤ, رسول اپنا جیسا علی کو بنا کر لے کر گئے. چاہتے تو اپنے پورے صحابہ کو لے جا سکتے تھے, چونکہ آیت میں گنجائش تھی, پورا مدینہ لے جا سکتے تھے, آیت میں گنجائش تھی, مگر علی جیسا کوئی نہیں ہے, فاطمہ جیسی کوئی نہیں, حسنین جیسا کوئی نہیں. تو مولا حسن آئے تطہیر میں بھی ہیں, آئے مباہلہ میں بھی ہیں, آئے حدیث قصہ میں بھی ہیں, دعائے لوا میں بھی ہیں, ہر جگہ پر ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ حدیث قصہ میں فرماتے ہیں کہ لحم کا لحمی, دم ہو کا دم ہی, یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم. اے حسن, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تمہیں جس نے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. تو یہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. جس طرح آپ نے ابھی تمید میں بھی یہ بات کی کہ رسول جیسے تھے, ٹھیک, رسول جیسے. مثلا روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسن جو ہے چہرے سے لے کر ناف تک رسول اللہ جیسے تھے, مولا حسین ناف سے لے کر پیروں تک ہو بہو رسول جیسے تھے. تو یہ ایسے دونوں بیٹے کہ جو دونوں جنت کے سردار. اور دوسرا یہ کہیں کہ ان کی عطا دیکھیں, ان کی سخاوت دیکھیں کہ مولا حسن کو کریم اہل بیت کا نام دیا گیا ہے کہ یہ کریم ہے. حالانکہ یہ سب کے سب کریم ہیں, مگر مخصوص لقب ہے امام حسن کا کہ آپ کریم ہیں. اب کریم کہتے کس ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں, انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک لئیم. لئیم کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھانے دے. ایک ہوتا ہے لعین, وہ کون ہوتا ہے کہ جو خود کھائے مگر دوسرے کو کھانا برداشت نہ کرے, کہ میں کھاؤں دوسرے کو نہ دوں. ایک ہوتا ہے سخی, جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کریم, وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں دوسرے کو کھلاؤں. تو مولا حسن کا لقب ہے کریم, یہ کریم اہل بیت ہیں. تو اسی طرح مولا حسن کا ایک دسترخوان مدینے میں مشہور تھا, اور آج تک یعنی گزشتہ 6-7 سال تک وہ دسترخوان اس زمانے سے لے کر آج تک مدینے میں چلتا تھا. اب آل سعود نے ان کو وہ بند کر دیا, چونکہ وہاں پر مولا حسن سے محبت کرنے والے عاشقان اہل بیت دنیا بھر سے آتے, وہاں جاتے تھے مولا کے دسترخوان پر. تو خیر بالآخر کسی بھی وجہ سے وہ دسترخوان بند ہو گیا, اب وہ وہاں پر دسترخوان نہیں ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شہزادے ہیں جو یہاں بھی اور وہاں بھی سردار ہیں. جی بالکل. اور یہ وہ شہزادے بھی تو ہیں نا جو جن کی وجہ سے سجدے لمبے ہوا جائے. کیا کہنا, کیا کہنا, کہ سجدے میں
گئے وہ سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے. رسول اللہ، حالانکہ دیکھیں اللہ کی عبادت ہے، مدینے کی مسجد ہے، کوئی پرائیویٹ کام نہیں کر رہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک اللہ کا دینی کام کر رہے ہیں نا. اور امام حسن کبھی امام حسین دونوں اوپر پیٹھ پر بیٹھ جائیں. بی بی زینب بھی اس طرح، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، یہ رسول اللہ کو ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت تھی جس کی کوئی حد نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی. کہ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا یہاں پر، چونکہ آپ نے یہ بات کہی تو مجھے شعر ذہن میں آ گیا کہ امام حسن حسین جب چلے جاتے تو پیٹھ پر بیٹھ جاتے اور رسول اللہ سجدے کو لمبا کرتے. ایک مرتبہ قرآن مجید میں رسول اللہ کو حکم ہوا، اے میرے حبیب تو ساری رات عبادت کرتے ہو، تمہارے پیروں میں ورم پڑ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، اے میرے حبیب مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے، مجھ خدا کو تکلیف ہوتی جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اگلا ہی دن نہیں گزرا کہ مولا حسین جو ہے وہ رسول اللہ کی پیٹھ پر جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک اصول ہے نا کہ ہم عادت بنی ہوئی ہے کہ 3 مرتبہ جیسے ہم نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو ہم فوری طور پر سر کو اٹھا لیتے ہیں. تو صحابہ نے ایسے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ حسین رسول اللہ کی پیٹھ پر ہیں اور رسول اللہ ورد کو بڑھایا ہوا ہے. پھر چلے جاتے سجدے میں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھاتے، پھر دیکھتے کہ حسین ابھی تک بیٹھے ہیں. 72 مرتبہ رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ نے پروردگار سے پوچھا، پروردگار کل میرے لیے تو یہ حکم تھا کہ عبادت کو کم کر، آج کیا کروں؟ اللہ نے کہا آج سجدے کو اتنا بڑا کہ تو سجدے میں ہی پڑا رہے. تو پوچھا رسول اللہ نے کہ یا رسول اللہ میں کتنا لمبا سجدہ کروں؟ آیا ایک دن سجدے میں پڑا رہوں، 1 مہینہ سجدے میں پڑا رہوں، 1 سال سجدے میں پڑا رہوں، یا پوری زندگی سجدے میں تو پڑا رہوں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کے کہیں کہ اس سجدے کا تعین تو مجھ سے نہ پوچھ، جو سوار ہے اس سے پوچھ. یہاں پر شاعر نے خوب عکاسی کی اور میں یہاں پر اسی پہ اپنی گفتگو کو بھی فی الحال روکتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ سر مبارک تھا سجدے میں، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں شبیر مسکراتے ہوئے یوں آ رہے تھے، بیٹھ کے پشت نبی پہ، بیٹھ کے پشت رسالت پہ، بیٹھ کے پشت نبوت پہ، کل کائنات کو یہ بتا رہے تھے پیے گا کوثر ملے گی جنت، پیے گا کوثر ملے گی جنت، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. آپ نے تو محفل کو مطلب 4 چاند لگا دیے. میں یہاں پر جو ہے لیلا اور الماس کی طرف چلوں گی کیونکہ یہ کمیونٹی چلا رہی ہیں ڈسیبل بچوں کی. ہم حضرت حسن پہ گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے کیونکہ وہ سلسلہ ہمارا آخر تک چلتا رہے گا. لیلا مجھے یہ بتائیے گا، آپ لوگ جو کمیونٹی چلا رہے ہیں بیسیکلی تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں، کیا ہے، کیسے چلا رہے ہیں آپ لوگ اس میں؟ ایکچولی میری جو اپنی بیٹی ہے زینب، وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ دنیا میں آئی آج سے کوئی 17 سال پہلے. تو 17 ایئرس بیک اگر میں جاؤں تو سوشل میڈیا وغیرہ اتنا فارورڈ نہیں تھا، اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ آئی ہے تو اویسلی پیرنٹس ایک شوق لگتا ہے کہ کیا ہے، اسپیشل نیڈ بچہ ہے، جب شروع میں کبھی ڈیل نہیں کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو جو شروع کا فیس ہوتا ہے نا، ایک تو ماں ویسے ہی ڈپریس ہوئی ہوتی ہے، ایک پرابلم ہوتی ہے، بچے کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس جب نہ ہو تو اور پرابلمٹک چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں چیزیں کلیئر نہیں تھیں. اب ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ایک دن کا بچہ گود میں لے کے نا اس کے 10 سے 12 سال کے آگے کی زندگی معلوم کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ کیا کر لے گا کیا نہیں کر لے گا. اور ڈاکٹروں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا وہ اتنا ہوپلیس ہوتا تھا کہ نا امیدی کی طرف لے کے چلا جاتا تھا. اب اس ٹائم پہ اگر ہم گوگل سرچ کرتے تھے جو مثالیں ملتی تھیں وہ باہر کے بچوں کی ملتی تھیں جن کے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ بچے تو کر سکتے ہیں کہ ان کی گرومنگ ایسی ہوتی ہے. تو کہیں بھی اپنا ہمیں نہیں ملتا تھا جہاں ہم دیکھ سکیں کہ اچھا آیا ہمارا بچہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد کیا کرے گا. ایک لمبی اسٹرگل رہی. پھر 5 سال تک کوئی اویئرنیس نہیں تھی، لیکن کیونکہ ایجوکیٹڈ تھے اس لیے ایکسیپٹنس ضرور تھی اسپیشل نیڈ بچے کے لیے کہ ہم نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا، کبھی ناشکری نہیں کری، عام بچوں کی طرح ہی اس کو رکھا. پھر 5 سال بعد ایک آرگنائزیشن کا پتہ چلا، وہاں سے ہمیں کافی چیزیں اویئرنیس آئی. پھر پتہ چلا کہ ہاں یہ بچے بھی اور بچوں کی طرح بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایکچولی ڈاؤن سنڈروم میں ہوتا یہ ہے کہ ان میں عام لوگوں کی بنسبت ایک کروموزوم زیادہ ہوتا ہے جس کی باعث یہ لوگ ڈیلے ہو جاتے ہیں. کر سب کچھ سکتے ہیں لیکن it takes time. تو پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اپ برنگنگ اپنی بیٹی کی شروع کری. لیکن جیسے جیسے میں نے اس کو آگے بڑھایا بیٹی کو، میں نے یہ سوچا کہ جو پرابلم میں نے فیس کی تھی وہ میری بات کی مدرس نہ
نہ فیس کریں. تو میں نے ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنائی جہاں پہ ہم آپس میں ڈسکشن کر سکیں. ایک تو مدر کو سب سے پہلے اویئرنیس سے پہلے مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل, کیونکہ سب سے زیادہ جو برڈنائز ہوتی ہے وہ مدر ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہی ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے, 24/7 ساتھ ہوتی ہے. تو ہم نے ایک کمیونٹی بنائی جہاں پہ ہم مدرس کو کونسل بھی کر سکیں اور انہیں ایک مورل سپورٹ بھی دے سکیں, کیونکہ اس وقت مدر صرف کہنا چاہ رہی ہوتی ہے, وہ سننا نہیں چاہ رہی ہوتی. تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں مدر آ کے اپنی بات کر سکے. تو ایک چھوٹا سا اپنی بیٹی کے اسکول کی مدرس کے ساتھ میں نے واٹس ایپ گروپ شروع کیا 3-4 مدرس کے ساتھ, بھی وہ آگے آگے بڑھتا چلتا گیا. اب ماشاءاللہ 150 فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور پھر سیکنڈلی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہر وقت حکومت سے یا NGO پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ایک مدر کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بھلے سے چھوٹے پیمانے پہ کچھ کر سکے, لیکن کچھ نہ کچھ کر سکے. تو ہم اس چیز کو ہمیشہ اسپریڈ بھی کرتے ہیں. ہمارا جیسے چینل ہے یا گروپ ہے کہ ہاں ان کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ہونے چاہیے. جیسے ہمارا کوئی اپنا پلیٹ فارم نہیں ہے, اوبیسلی ہم کمیونٹی ہیں, NGO نہیں ہے, فنڈس ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں, یہ ایک ایشو ہوتا ہے. تو ہم لوگ اپنی سیلف بیس پہ مدرس جتنی بھی ہیں ڈفرینٹ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں. جیسے اویئرنیس پروگرام مدرس کے لیے ہوتے ہیں, بچوں کے لیے ایکٹیویٹی پروگرامس ہوتے ہیں, پینٹنگ کے ہو گئے, کوکنگ وغیرہ کے ہو گئے, تاکہ ان بچوں کو جب ایکسپوجر ملے اور یہ بچے ہسپتال اور تھیراپی سینٹر کے علاوہ بھی لوگوں کو نظر آئیں تو ان میں ایکسیپٹنس آئیں کہ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ صرف ہاسپٹلز یا ایک اسپیشل اسکول تک محدود نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک ہمارا ایکسپیرینس رہا کہ ہم ان لوگوں کو ایک بس ٹرپ پہ لے کے گئے تھے. تو ایک جگہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے سب نے ناشتہ کیا, تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک تو اسکول ہوتا ہے نا کہ اسکول کی یونیفارم بچوں نے پہنی ہوئی ہے اور سب ساتھ ہے, کہ وہ دیکھ رہے تھے بچے اپنی مدرس کے ساتھ اتنی بڑی کوانٹٹی میں ہیں اور جا رہے ہیں. تو لوگوں میں ایکسیپٹنس آتی ہے, کیونکہ ان بچوں کے لیے جو ٹیبو, بچوں کا بھی کانفیڈنس لیول بالکل, کیونکہ ان بچوں کے لیے ایک ٹیبو سیٹ ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, مار پیٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو انہیں ڈیل نہیں کرتے ان کے ذہن میں بہت سارے خدشات ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. مین پرابلم تو یہی شروع ہوتی ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے. تو جب میرے پڑوس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک خاتون ہے, اللہ پاک نے اس کو 2 بچے عطا کیے اور دونوں ہی اسی طرح کے ہیں. اب وہ بڑی پریشان رہتی ہے, گھر سے باہر نہیں نکل پاتی, بچوں کا خیال رکھنا ہے, اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی کوئی خاص نہیں ہیں. تو مطلب اس کی زندگی جو ہے صرف بچوں تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے. اب بچی جو ہے وہ تو اتنی ہے کہ وہ بیڈ سے نیچے بھی نہیں اتر پاتی. بیٹا پھر بھی ماشاءاللہ چل پڑتا ہے, جو اس کی بیٹی ہے وہ بس بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے. کیونکہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالنا ہوتا ہے. جیسے جیسے یہ باہر نکلیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں. سیکنڈلی کچھ مدرس اس لیے نکال نہیں پاتی کیونکہ سوسائٹی پریشر بہت ہوتا ہے. سوسائٹی کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مدرس بھی اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ بھی تھوڑا سا مطلب ٹانٹ کرتے ہیں بچوں پہ, بچوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, بچے پھر بہت امبیرس ہوتے ہیں, پھر وہ نیگیٹو ریئیکٹ بھی کرتے ہیں گھر میں. تو یہ بھی سے زیادہ بالکل اچھا ماحول بنا دیا ہے نا, یہ ماحول ہمارے معاشرے کا ہے. بالکل ہمارے معاشرے میں بچوں سے زیادہ, یہ بچے تو سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو, مگر جو مدرس ہوتی ہیں ان کو زیادہ فیل ہوتا ہے. بالکل, تو وہ اتنی مشکل سے سروائیو کر رہی ہیں, کو فیل کر رہی ہوتی ہے نا کہ میرا جو بچہ ہے وہ کیسے فیس کرے گا. نارمل ماں بھی اپنے بچے کو, کوئی اگر اس کے بچے کو ڈانٹتا ہے کرتا ہے تو اس سے جب برا لگتا ہے. تو پھر یہ تو اسپیشل نیڈ بچہ ہے جو وہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہا, کسی کو نہیں سمجھ پاتا. تو آپ تو سمجھدار ہیں, آپ تو اس کو سمجھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ لوگ بینگ اے کمیونٹی جو اس کو چلا رہے ہیں, تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں, کیا پلان ہے آپ کا, کیا آپ اس کو کیسے انہینس کریں گے, یا آپ ایسا کیا ورکنگ کر سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ ان بچوں کے لیے. ایک تو سب سے پہلے جو ہماری کمیونٹی سے اویئرنیس یہ آ سکتی ہے اور مدرس کے لیے بھی کہ دیکھیں جو NGOs وغیرہ ہوتی ہیں وہ ایک پریشرائز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ملٹیپل بچے ہوتے ہیں. ہماری کمیونٹی کو دیکھ کے اور مدر بھی یہ موٹیویٹ ہو سکتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بن جائیں تاکہ ہر کوئی اپنی کمیونٹی میں اپنے بچوں کو سرو کر رہا ہو تو ہر کو اپرچونٹی ملے. اور اپنے بچوں کے پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو بیسک اویئرنیس بھی مل جاتی ہے, پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے ان کو, کیسے اپ برنگنگ ان کی کرنی ہے. کیونکہ زیادہ تعداد ہوگی تو بچوں کو اپرچونٹیز کم ملتی ہیں. جو پیرنٹس کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ نہیں ہو پاتا, تو اگر اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بھی بن جائیں تو ہر مدرس کے ہر بچے کو ملے گی اپرچونٹی, اور ہر مدرس کو یہ مطمئن بھی رہے گی کہ بچے کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ایک تو سب سے بڑی یہ ہے. پھر سیکنڈلی ہمارا جو بیسیکلی ایشو ہوتا ہے, اوبویسلی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم کہاں بچوں کو کریں, کیونکہ لوگ ہمیں والنٹری ورکنگ کرنے کے لیے تو تیار رہتے ہیں لیکن وینیو اوبویسلی ایک ایشو ہوتا ہے. تو لیکن ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم سب مدر آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے اور اپنی کمیونٹی کو خود چلا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایک ایگزامپل ہے اور مدرس کے لیے, کیونکہ NGOs اور ڈفرینٹ ادارے تو ہیں لیکن آج تک کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو مدرس اپنے بیہاف پہ رن کر رہی ہوں. بہت اچھا میسج ہے یہ سب کے لیے, جو بھی یہ سن رہے ہیں وہ اس پہ توجہ دیں.
اور آپ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ بات دور تک پہنچے, اور ہماری بھی چینل کے وساطت سے یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو کمیونٹی ہے آپ کو اس کو انلارج کیا جائے. یہ اور سے اور ایسے جتنے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں پر اس پرابلم فیس کر رہے ہوں گے, ان کو اویئر نہیں ہے کہ وہ کس پہ کمیونٹی بن چکی ہے اور ہم کہاں ایک ساتھ کمبائنڈ بیٹھ سکتے ہیں, کہاں اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین کمیونٹی بھی ہے اور بہترین پلیٹ فارم بھی انشاءاللہ آگے جا کے بن جائے گا. تو میڈم آپ کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ مزید آپ اس پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اور آسانی آپ کے جو ٹاپک ہے وہ اور ہم تو کلیئر ہو جائے. مزید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اتنے چھوٹے سے یہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا گروپ بنا ہے, تو ہم تو ساری مدرس کو یہی کہیں گے جو بچوں کو لے کر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دوسری آؤٹ سائڈ ہی لوگ ہمیں فنڈنگ دیں یا ہمیں کوئی این جی اوز آئیں ہمارے ساتھ یہ کریں. ہم کہتے ہیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, تو کیا ہم اپنے بچے کے لیے کیا تھوڑی سی افیکٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تھوڑی سی اپنی انکم میں سے کچھ نکال کر اپنے بچے کے لیے جو لگا رہے ہیں, اگر میں 100 روپے کی میرا بچہ چیز کھا رہا ہے تو میں 200 نکالوں. اس طرح ہماری اگر 15 مدرس ہیں تو 15 مدرس اگر 100 اپنے بچے کے لیے نکالیں اور 100 اور نکالیں تو ہم 15 مدرس کو اور ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں لوگ فنڈنگ دیں. میں ان مدرس کو یہ کہنا چاہوں گی جو اسپیشل مدرس ہیں, جو اسپیشل فادرز ہیں, میں ان کو کہوں گی خود کھڑے ہوں. بالکل, بہت اچھا کسی کو نہیں بولیں آپ کہ آپ ہمارے بچے کے لیے کچھ کریں. میں یہ کہنا دیکھیں اپرچونیٹیز ہم خود بھی گریب کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ خود سے چاہیں نا, کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہی ہوں, ظاہر سی بات ہے, لیکن جب ہم نے یہ کمیونٹی شروع کری اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اچھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ بہت اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, بس انہیں ایک صحیح پلیٹ فارمز نہیں مل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت معاشرے میں لوگ ایسی مطلب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فنڈنگ کے نام پر لوگوں نے بہت زیادہ یہ کہ سمجھ لیں کہ کاروبار بنا لیا, ٹھیک ہے نا, کاروبار بنا لیا. ایک چیز بہت پازیٹیو ہے جو لیلا نے اور الماس نے دونوں نے کہی ہے کہ دیکھیں آپ کو خود اپنے حصے کی شمع جلانی پڑتی ہے تو پھر آپ بہت اچھا ورک کر سکتے ہیں. ان دونوں نے خود مل کے جو یہ کمیونٹی لیلا نے جس طرح اسٹارٹ کی اور پھر لوگ جڑے اور یہ سلسلہ بڑھا, تو یہ ان بچوں کی زندگی میں پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں نا. تو ہم جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائیں گے تو ان بچوں کو بہتر ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ان بچوں کا پازیٹیو رول معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ یہ جو ہے پازیٹیو انیشیٹو ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ دونوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی, اور آپ لوگوں نے یہ جو لیا ہے اسٹیپ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب بھی کریں. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.